नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून इन्न फ़ी हाज़ा लबलागल लिक़ौमिन आबिदीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज के मौजू के हवाले से जो ज़रा थोड़ा सा उसमें कोई एक उन्वान ख़ास तौर पे मुकर्रर नहीं किया गया था, बल्कि ये कि कुरान और हदीस के हवाले से आखिरी दौर के बारे में जो कुछ ख़बरें मिल हैं दस्तयाब, उनकी रोशनी में हालात हाज़रा का एक तज्ज़िया कोई इस तरह का काफ़ी यानी उसमें तफसील ज़्यादा थी। तो मैं जब उस पर गौर कर रहा था तो जो नकात मेरे सामने आए, मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं। एक सवाल मेरे जहन में आया। सवाल ये है कि जब हम अहादीस का मताला करते हैं और आखिरी दौर के बारे में जो ख़बरें कुतुब हदीस में मौजूद हैं और उनको जब देखते हैं तो उसमें जब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि जैसे दज्जाल का ज़िक्र है और उसके बारे में फरमाया गया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर ता सुबह क़यामत तक उससे बड़ा कोई फितना नहीं होगा जिससे नौ इंसानी को सामना पेश आया हो, यानी वो सबसे बड़ा फितना होगा। तो देखें जहाँ पर इस बात का ताल्लुक़ है कि वो बड़ा फितना होगा, वहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम को उस ऐसे फितने से साबका पेश नहीं आया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को ऐसे फितने से साबका पेश नहीं आया। तो सबसे बड़ा फितना जो है उसका सामना एक ऐसी उम्मत को करना पड़ेगा जिसमें कोई नबी और रसूल मौजूद ही नहीं होगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं हम, हमारे पास कुरान मजीद महफूज है, कोई शक नहीं है, लेकिन जो एक सोबत का असर होता है, जब एक बड़ा अजीम लीडर आपके दरमियान मौजूद हो, उससे जो इंस्पायरेशन मिलती है, उससे जो गाइडेंस मिलती है, उससे जो एक सहारा मिलता है, वो तो बहरहाल उसके बगैर नहीं हो सकता है। और ज़ाहिर है दुनिया में जितने भी बड़े लीडर आए हैं, नबियों से बड़ा लीडर तो कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को चुन कर और पसंद करके और सबसे इंसानों में से बेहतरीन अपने वक्त के लोगों को इस मनसब के लिए मुंतखब किया है, तो उनसे बड़ा लीडर तो कोई नहीं हो सकता। तो जब वो लीडर मौजूद हैं बीच में तो उतना बड़ा फितना ना हो, और जब वैसा लीडर बीच में मौजूद ना हो और उसके लोगों पर इतना बड़ा फितना आ जाए, तो भाई इसकी क्या हिकमत है? आखिर ये सवाल ज़ेरे गौर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फिर इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल और भी है कि जब हम उन जंगों का जिक्र पढ़ते हैं जो हदीसों में आया है, तो जंगें भी ऐसी जंगों की कोई तारीख़ में कोई सबूत नहीं मिलता जिसकी झलक अहादीस में आखिरी दौर की जंगों के बारे में आई है। आप ज़रा इन अल्फाज पर गौर कर लें जी कि वो कीमा करने वाली जंग होगी, अल मलखमतुल उज़्मा। हम उसका तर्जमा यूँ कर लें, चले बुलडोज़ कर देगी, अजीम तबाही फैला देगी। और ये कि अगर किसी के 100 बेटे होंगे तो 99 उस जंग में काम आ गए होंगे, यानी इस हद तक तबाही आएगी। तो इस ऐसी तबाही तो यूँ समझिए कि जो कौमें हलाक की गई हैं उन पर इस तरह की तबाही आई है कि 100 में से एक बंदा तो शायद उनका भी बच गया हो। आखिर जब जो आप सोचें ना, सदूम और अमूरा की बस्तियां थी जो जिनकी तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भेजे गए थे, गाँव ही थे ना, 2 कस्बे चलें कह लें, इससे कोई बड़ी बस्ती तो नहीं थी, हमारे शहरों जैसी तो आबादियाँ नहीं थी। तो आज अगर एटम बम चल जाता है तो मुल्कों के मुल्क जो है ना वो बर्बाद हो जाएंगे। और जैसा कुरान मजीद में बाज़ लोगों ने उस आयत से ये मतलब लिया है कि ये तबाही पूरी दुनिया पर आएगी। सूरह बनी इसराइल में जो आया है कि वह इम मिन करियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा क़ब्ल यौमिल क़ियामा। क़यामत से पहले ये तबाही आनी है। कोई बस्ती नहीं है जिसको हम क़यामत से पहले हलाक न कर दें, और अगर हलाक न भी करें औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा, शदीद अजाब से कोई नहीं बचेगी। यानी जैसे झंझोड़ दिया जाता है, बड़ी तबाही आ जाती है। तो एक तो होता है ना, अभी सैलाब आ गया तो पूरे सब मलियामेट कर गया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। एक ये घुसा पानी, लेकिन चलें 6 फुट चला गया, कोई घर तबाह भी हुए, सामान बर्बाद हो गया, लोग जो छत पे चढ़ गए थे बच गए, तो तकलीफ तो उनको भी बर्दाश्त करनी पड़ी 2 दिन 3 दिन, लेकिन बच गए। साफ नहीं बचे, कुछ बच गए,
لیکن یہ کہ جو بالکل ہی ملیا میٹ ہو گئے تو وہ تو ختم ہو گئے. تو یہ نحن مہلکوہا کا مطلب یہ بالکل مٹا دینا، او معذبوہا عذابا شدیدا، اگر مٹائیں گے نہیں بھی تو بہرحال سخت ترین جو ہے نا مصیبت میں مبتلا ضرور کریں گے. یہ مصیبت میں نے ہلکا کر کے ترجمہ کیا ہے، عذاب کا لفظ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے جب عذاب ہو تو اس کی نوعیت اور کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی جن پر حجت اللہ کے نبیوں نے قائم کی اس سے بھی اتنا مطلب شدید عذاب اگر ان پر آتا ہے کہ جن پر کوئی نبی یا رسول حجت قائم کرنے کے، یعنی حجت کا مطلب یہ سمجھانے کے لیے نا، ان کو باور کرانے کے لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ محبت اور پیار سے اس طرح بات سمجھانا کہ بات دل تک پہنچ جائے، یہ ہوتا ہے نا اتمام حجت. تو اس طرح کے آج ہمارے جو بھی مبلغین ہیں، منذرین ہیں، مبشرین ہیں، معلمین ہیں، تو وہ ان کے اندر اس طرح کا تو جذبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قوم کے اوپر اس طرح کی سختی کا آ جانا تو یہ بہرحال ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے. اس کو اگر آپ زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے نا تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس انسان کے بنانے کے پیچھے جو پورا پروجیکٹ ہے نا، پورے منصوبہ، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جب وہ پیش کیا گیا تھا فرشتوں کے سامنے تو انہوں نے کہا تھا یہ خون ریزی کرے گا اور فساد کرے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اب اللہ نے یہ ایک طرف یہ کہہ دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، اور انہوں نے مان بھی لیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ثابت کرنے ایک علیحدہ کام ہے. تو اللہ نے چاہا کہ وہ بات ان کے اوپر ثابت بھی کی جائے. تو اس نوع انسانی کا ایک فرد کو ان کے سامنے کھڑا کر کے ایک امتحان سے گزارا جس میں فرشتے پورے نہیں اترے، آدم علیہ السلام اس پر پورے اترے، اور پھر ان کو گویا دوبارہ بتایا کہ جو میں کہہ رہا تھا جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، اب سمجھ آئی، اب پتہ لگ گیا ہے. اسی طرح کا دوسرا جو معاملہ ہے، دوسرا مرحلہ، جب شیطان نے یہ کہا کہ یہ اہل نہیں ہے، تو یہ تو فرشتوں کی حد تک کا معاملہ ہوا نا. ایک پارٹی، ایک اور پارٹی بھی ہے اور وہ ابلیس ہے. اس نے کہا یہ تو مجھے موقع تو دے، لَأَخْتِقَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی اولاد کو نتھ ڈال دوں گا، الا قلیلا، سوائے تھوڑوں سے کے باقی سب کو میں گمراہ کر لوں گا. یہ چیز کیا ہے میرے آگے؟ اب یہاں سے اصل میں ایک دوسرے مرحلہ شروع ہوا ہے. جیسے پہلے مرحلے میں آدم کی برتری فرشتوں پر ثابت کرنی تھی، ایسے ہی اس دوسرے مرحلے میں انسان کی اور عام انسان. اصل میں اس نے چیلنج کیا کیا تھا؟ چیلنج یہ کیا تھا میں سب کو لگام ڈال دوں گا، اور تیرے عباد المخلصین کون ہیں جن کو تو نے چن لیا، یعنی انبیاء. تو اگر انبیاء سرخرو ہو گئے تو وہ تو تیری پروٹیکشن کی وجہ سے سرخرو ہوئے، جن پر تیرا حفاظت ذرا کمزور ہوگی ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. تو اصل میں اس کا جواب تو تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ نبی بھی موجود نہ ہو، رسول بھی کوئی نہ ہو، کوئی پروٹیکٹڈ ون بیچ میں نہ ہو، اور پھر بھی لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جو شیطان کے توقع کے برعکس پرفارم کر کے دکھا سکیں. تو شیطان کو شکست تو جا کے تب ہوگی. تو یہ جو ساری مصیبتیں ٹوٹنے والی ہیں تو یہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا جو ہے نا وہ دلیل رد کی تھی آدم کی قابلیت سے، صرف اپنے علم سے نہیں، آدم کی قابلیت دکھا کے، اس کا مظاہرہ کروا کے، ایسے ہی شیطان کو ناکام بنانے کا منصوبہ ہے. ٹھیک ہے، اسے وہ کیا ہے اقبال جو کہتے ہیں نا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں پھر قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. تو یہ ہے جو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ خاص لوگوں کی بات نہیں ہے، عام انسان شیطان کے مقابلے میں برتر ثابت ہو جائیں، ثابت قدمی میں، استقامت میں، اللہ کی خاطر قربانیاں دینے میں. یہ تو ہو گیا ایک پہلو. ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ زندگی جو دنیا کی ہے جس کو ہم بار بار بھول کے اصل کامیابی اور ناکامی کی جگہ سمجھ بیٹھتے ہیں. جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملے تو خضر نے ان سے یہی بات کہی تھی کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور انک لا تستطیع، تو استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ میرے ساتھ تو چل سکے، یہ تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی انہوں نے بتا دیا تھا صبر نہیں کر سکتے، انہیں پتا تھا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر میں نے صبر کرنا ہے. پھر بھی 3 واقعات ہوئے، ایک میں بھی وہ صبر نہیں کر سکے.
تو اس کا مطلب کچھ یہاں پہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بڑے بڑوں کا صبر جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے، ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے وہ آس کی جو ہے نا لڑی کہہ لیں یا جو بھی کہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کر کے یہ انسانوں کی جو بھی ایک کمزوری ہے وہ بیان کی ہے، بے صبرہ ہونے کی۔ وہ جو کہا نا ان الانسان خلق ہلوعا، یہ جو ہے نا تھوڑ دلا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، خلق ضعیفا، تو اس کا ایک مظہر ہے کہ تھوڑی سی آنچ آئے تو یہ جو ہے نا صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہی چیز ہمارے ساتھ ایک اور طریقے سے ہوتی ہے کہ ذرا سی آزمائش آئے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے، اور جبکہ تقاضا کیا ہے کہ ہم صبر کرنے والے ہوں۔ لیکن نا جو ایمان کا لازمی نتیجہ صبر کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ اچھا، صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہے، صبر کا مطلب استقامت بھی ہے۔ آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، جو آپ نے فیصلہ کیا اس سے ہٹے نہ، جو آپ نے اپنا گول طے کیا ہے جتنی بھی مشکلات ہوں نظریں اس سے دائیں بائیں نہ کریں، یہ سب صبر ہے۔ تو کمزوری کیا ہوتی ہے؟ جب ذرا پریشانی آئے، مشکل آئے تو وہ چلیں جی کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں، چلیں یہ پورا نہیں ہوتا تو ذرا تھوڑا سا اس سے کمتر پر سودا کر لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ جیسے دنیا میں چلیں جی جو بھی ڈیل ہو رہی ہے تو جو میں نے سوچا تھا چلیں کوئی 10% نفع ہو جائے گا تو 9% پہ ڈیل کر لیتے ہیں، 8% پہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں تو معاملہ اسی طرح چلتا ہے۔ اور ایک یہ کہ اگر کسی شے پہ شوق آ جائے تو پھر قیمت نہیں دیکھا کرتے، جو بھی اس کا کہتے ہیں شوق کا کوئی مل نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی گاڑی آپ کو پسند آ گئی ہے، ویسے اس کی مارکیٹ ویلیو اگر 80 لاکھ ہے لیکن آپ کو پسند آ گئی ہے، مالک کہتا ہے میں 1 کروڑ سے کم نہیں دیتا، تو شوق کا کوئی مل نہیں، پھر آپ دیں 1 کروڑ دیں۔ تو یہ بھی ایک بے صبری کی علامت ہے۔ یعنی وہ جو میں اصل میں صبر کی بات سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے، تو مسئلہ کیا ہے کہ انسان اگر ایک بات طے کر لے پھر اس پر کوئی کمپرومائز نہ کرے، پھر اس سے پیچھے نہ ہٹے، پھر اس سے نظریں مت ہٹائے، یہ ہے اس کی استقامت۔ اور یہ استقامت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا یہ کہ ایک عمل ہوتا ہے بہت زیادہ عمل لیکن وقفے وقفے سے ہوتا ہے، اس سے بہتر ہے تھوڑا عمل جس میں تسلسل ہو، دوام ہو، استمرار ہو، مسلسل کیا جاتا ہو۔ وہ تھوڑا عمل اس بڑے عمل سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ اس کو جب سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں نا جی، تو یہ جو ہمارا دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان فزیکلی اتنا مضبوط نہیں رہا جتنا کہ پہلے کبھی ہوتا تھا۔ اب قوم عاد کا جو نقشہ قرآن مجید پیش کرتا ہے، یا یہ کہ جو اسی طرح جو قوم نوح جو تھی، بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑے جفاکش لوگ تھے۔ بہرحال یہ تو ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ پہلے انسان زیادہ محنتی بھی تھا، جفاکش بھی تھا، وہ فزیکلی سٹرانگ تھا۔ آج کا انسان ذرا وہ کمپیوٹر ایج میں آ کے بس وہی بولا بھالا جو ہے نا وہ ہو گیا، اور فزیکلی بہت سب سے کمزور انسان آج کا ہے، اور جو نئی نسل آ رہی ہے وہ اور بھی کمزور ہے۔ لیکن ذہنی قوا، میں حافظے کی بات نہیں کر رہا، حافظے بھی کمزور ہو گئے ہیں، کیونکہ جب سے ڈیوائسز آئی ہیں اور ہمیں سہولتیں ملی ہیں اور جو ہے نا وہ ایک کلک پر ساری انفارمیشن آ گئی ہے، تو ہم ذہن پر اتنا زور نہیں دیتے، حافظے کمزور ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو ایک ہوتا ہے نا، جو جیسے یہ جسمانی قوا ہوتے ہیں، مطلب پٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے مسلز ہوتے ہیں، اسی طرح فکر کے بھی قوا ہوتے ہیں نا، ذہنی قوا بھی ہو۔ آپ کتنی دور تک سوچ سکتے ہیں، آپ کے تخیل کی پرواز کہاں تک ہے، کتنا امیجن کر سکتے ہیں، یہ بھی تو ایک یعنی تخیل کی پرواز، یہ گویا ہم اسے کہیں گے ذہنی قوا۔ تو آج کا انسان فکری طور پر، ذہنی طور پر، یعنی سب سے زیادہ یعنی تاریخ انسانی میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی زیادہ قابل ہو گیا ہے، زیادہ پختگی کے قریب آ گیا ہے، یہ تصور دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کو سامنے رکھیں تو آج کا امتحان بھی کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کے اس منصوبے میں اللہ نے ہر انسان کو پرکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ ہم عمل سے مراد کیا لیتے ہیں؟ نمازیں، روزے، یہی لیتے ہیں نا، لیکن اصل میں کیا میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا؟ ڈٹ جانا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، ثابت قدم رہنا۔ قرآن مجید اس کو بتاتا ہے سب سے بڑا عمل۔ جہاں پہ مخالفت پیش آتی ہے، جہاں پہ جان جا سکتی ہے، جہاں پہ مال جا سکتا ہے، جہاں گھر لٹ سکتا ہے، گردن اڑ سکتی ہے، کیریئر برباد ہو سکتا ہے، یہ ہے سب سے مشکل کام۔ اس سب کے باوجود ڈٹے رہنا، اپنا موقف سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ کامیابی ہے۔ اب اس کامیابی کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آج کا فتنہ در حقیقت وہ کوئی اس طرح کا فتنہ نہیں ہے، کوئی فزیکل پرسیکیوشن کا اتنا فتنہ نہیں ہے جتنا کہ مینٹل ٹارچر کا فتنہ ہے۔
جتنا کہ سائیکولوجیکل پریشر کا فتنہ ہے۔ اب اس سب کو مینیج کرنا ہے، اس سب کو جو ہے نا فیس کرنا ہے اور اس پر اوور کم کرنا ہے۔ یہ ہے آج کے دور کا اصل جو جسے کہا نا کہ امتحان، انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا اور آج کے دور کا امتحان یہ بن گیا۔ اچھا، اب اس امتحان کو اگر آپ دیکھیں نا، یہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا چلیں وہ پوری لائن آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات کیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا، سیگا کیا استعمال کیا، لِیَبْلُوَکُم، وہ تم کو تمہیں آزمائے، لِیَبْلُوَکُم، تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اچھا آگے چلیں، میں نے صبر کے ساتھ اسے کیوں جوڑا؟ سورہ بقرہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کے بعد کیا ہے، وہی فعل استعمال ہوا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّکُم۔ اب اس میں اور شدت آ گئی ہے، یہ لام تاکید بھی داخل ہو گیا اور نون ثقیلہ بھی داخل ہو گیا۔ ہم تمہارا امتحان لازمن لیں گے، لازمن لیں گے، یہ لازمن لیں گے، 3 دفعہ کہیں تو اس کا حق ادا ہوگا، کیوں لام تاکید 1 دفعہ کی تاکید اور نون ثقیلہ وہ ڈبل نون، ایک نون بھی تاکید کے لیے، دوسرا بھی تاکید، یعنی 3 تاکیدیں جمع کر دی، چھوڑیں گے نہیں، امتحان لے کے چھوڑیں گے۔ یہ ہماری پٹھی دعا ہے، اللہ آزمائش سے بچا، وہ کہتا ہے لے کے چھوڑوں گا، ہم کہتے ہیں اللہ بچا۔ تو یہ ویسے مطلب اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن یہ کہ بہرحال دنیا میں اللہ نے بھیجا امتحان کے لیے ہے۔ بچانے کی بات ہوتی تو ادھر کہتے یا اللہ نہ بھیج دنیا میں، تو یہاں تو جو بھی آیا امتحان میں، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں، تو یہاں تو امتحان سے گلو خلاصی کسی کی بھی نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُم، چھوڑیں گے ہی نہیں تمہیں، لازماً تمہارا امتحان لیں گے۔ اور کس چیز میں امتحان لیں گے؟ اب آگے فہرست آپ کو دے دی اللہ نے، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، از کس میں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ نقصان ہی کا کوئی خوف ہوتا ہے نا، مال کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، عزت کا نقصان، یہی ہے نا، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو جس سے فلسطینی گزر رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، پھلوں کا نقصان، تو وہ تو پھر یہ کہ مال کے اندر بھی پھل آ گیا، یعنی پھل کیا ہے، آپ نے جو فصل بوئی ہے اس کا جو حاصل ہے وہ اس کا پھل ہے، تو جو مال ہے وہ بھی تو وہی شے ہے۔ اس لیے پھر بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے جیسے محنت کا ثمر ہوتا ہے، بس ثمرات، تمہاری محنتوں کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ کوئی شخص اٹھا ہے، اس نے دین کا کام کیا ہے، اور وہ بات جب لبے بام رہ گئی تو سارے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا ہے، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کبھی اکارت جائے گی۔ یہاں جا کے بندہ جلدی کمپرومائز کرتا ہے کہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا، چلیں تھوڑا جو ہے نا اسی پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ نہیں، تمہاری محنتیں بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈوبتی تمہیں نظر آ رہی ہوں گی۔ دین کی محنت کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی دنیا کی محنت کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی تمہیں ڈوبتی لگے گی۔ اس سب پہ جو صبر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ تو امتحان اصل میں تو صبر کا امتحان ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں یہاں پہ آئی ہیں، اس کو ایک اور انداز میں سورہ کاف میں کیسے بیان کیا، وہاں بھی امتحان کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے، اور وہاں پہ فرمایا کہ یہ جو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، بے شک زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے بنا دیا ہے زینتاً، زینت کی چیز یعنی اٹریکٹیو، زینت کا مجھے یہ ترجمہ ہے، یعنی وہ جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہوتی ہے، بلکہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اٹریکٹیو ہے، کاروبار دنیا جو بھی ہے، دنیا بہرحال اٹریکٹیو ہے، پوزس کر لیتی ہے انسان کو، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، اور یہ کیوں اس کو یہ رونق بخشی ہے؟ اس کی حقیقی رونق نہیں ہے، یہ اس کے اوپر ایک ہم نے چڑھایا ہے، یوں سمجھے جیسے پیتل کو سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں، تو اس کو اٹریکٹیو بنا دیا ہے۔ ایک یوں سمجھے دنیا ایک فریب ہے کہ تم اس کی طرف کشش محسوس کرتے ہو، اور یہ کیوں ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ جو ہم نے پیدا کیے نا اشرف المخلوقات، ان کا امتحان ہو کہ ان میں سے زیادہ سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ صبر کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں، ایک طرف یہ ساری دنیا ہے، بلکہ یہ جو زینت کے لفظ کو ذہن میں رکھیں نا تو سورہ آل عمران کی وہ آیت بھی پڑھ لیں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ہے زینت دنیا۔
تو ایک طرف یہ زینت دنیا ہے، یہ وقت مانگتی ہے. دیکھیں آپ نے کوئی جانور پالنے ہیں تو ٹائم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ نے دنیا یہ بنانی ہے، مال دولت اسباب جمع کرنے ہیں تو وقت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ سارا اپنا ٹائم جو اللہ نے دے کے بھیجا ہے لگائیں گے تو یہ ملے گا نا، اس کے بغیر تو نہیں ملتا. محنت کریں گے تو ملے گا. دوسری طرف ایک اور محنت مطلوب ہے، وہ دین کی محنت ہے. تو امتحان کیا ہوا؟ یہ ہیں دو، ایک بہت اٹریکٹیو ہے دنیا کے اعتبار سے، دوسرا ایمان کے اعتبار سے اٹریکٹیو ہے. اب دیکھنے یہ ادھر کو جاتے ہو یا ادھر کو آتے ہو. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے یا ادھر کو پروانہ جاتا ہے. اصل تو یہ ہے پروانے کا امتحان ہے. دونوں بڑی اٹریکٹیو چیزیں ہیں. اور دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو اس پھندے سے نکلیں گے تو کوئی آگے والا کام کریں گے، اسی میں پڑ گئے تو پھر گئے، ہار گئے. شیطان کی بات سچ ثابت ہو جائے گی اور یہ کہ یہ بات جو دوسری بات ہے وہ غلط ہو جائے گی. اب اسی کو ایک اور طرح سے دیکھ لیجئے. یہ میرا خیال ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء کی ہے. یہ جو میں نے شروع میں آیتیں تلاوت کی ہیں اسی میں یہ بھی ہے، وہ یعنی پیچھے سورت میں یہ آیت بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نفس جو بھی تنفس کرتا ہے نا وہ مرے گا ضرور. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں، وہی امتحان لیتے ہیں ہم تمہارا. بالشر، شر کے ساتھ بھی، والخیر، اور خیر کے ساتھ بھی. یہاں شر اور خیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ جو اللہ کا دیا ہوا خیر اور شر ہے وہ نہیں ہے مراد یہاں پہ. یہاں جسے ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں جسے ہم خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی مال ملے گا ہم سمجھیں گے خیر، جو دنیا کی عزت ملے گی ہم سمجھیں گے خیر ملا. تو جسے ہم خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں بھلائی، اس کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں. جسے ہم شر سمجھ رہے ہیں، بیماری آ گئی شر، کوئی حادثہ ہو گیا شر، کوئی نقصان ہو گیا شر، یہاں اس کو شر اور خیر کہا گیا. تمہارا امتحان اس خیر اور شر کے ساتھ ہوگا. وہ جسے کہا دوسری جگہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کے درمیان ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کبھی خیر کے دن آتے ہیں یعنی اچھے دن آتے ہیں، خوشحالی کے دن آتے ہیں، چین کے دن آتے ہیں، خوشی کے دن آتے ہیں. کبھی غمی کے دن آتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم. یہ دنیا کا مشاہدہ ہے. کبھی انسان خوشی سے دوچار ہوتا ہے، کبھی غم سے دوچار ہوتے ہیں. یہی تو امتحان ہے. اب دیکھیے پھر صبر کے ساتھ اسے جوڑیے. خوشی میں کیا چیز دیکھنا ہے کہ اترانے لگا ہے یا شاکر بنا ہے. خوشی ملی، نعمتیں ملی، خیر ملا دنیا میں، اب بھی امتحان کے لیے ملا ہے. یہ کوئی اللہ راضی نہیں ہو گیا، آزمائش کے لیے یہ دیا ہے. جو کچھ بھی اس نے دیا، عہدہ دیا، مرتبہ دیا، دنیا دی، جو بھی دیا آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے دیا. دیکھ یہ رہا ہے شکر گزار بنتے ہو یا نہیں بنتے. اور جو آزمائش آئی، مصیبت آئی، مشکل آئی، غم آیا، اس میں وہ دیکھ رہا ہے کہ صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے. اب وہ صبر کے ساتھ دوسرا لفظ جو جمع ہو گیا وہ کون سا ہے؟ شکر کا لفظ ہے. شکر اور صبر. تو اس آیت کی روشنی میں جو ہمارے سامنے نقشہ آیا وہ یہ آیا کہ انسان کی زندگی میں شکر اور صبر جمع ہیں یا نہیں ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. لوٹ کے ہمارے پاس آؤ گے، حساب یہاں ہوگا، ہار اور جیت کا فیصلہ یہاں ہوگا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. ہار اور جیت کا فیصلہ وہاں پہ ہونا ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا شر اس دور میں آ کے ظاہر ہوگا دجال کا شر بھی اور جنگوں کا شر بھی. کیوں؟ اب جوڑیں. آج انسان بالغ نظر ہو گیا ہے، بالغ فکر ہو گیا ہے، تو اس سے امتحان بھی بڑا لینا چاہیے. جب وہ چھوٹا تھا سوچ اس کی کم تھی، جب اس کا علم محدود تھا، ان چیزوں کو انبیاء گریسپ کرتے تھے، ان کے تصور و تخیل میں آتی تھی، عام انسان کے تصور و تخیل میں نہیں آتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا ان کے سامنے معاہدہ کرنے کے بعد بھی ان سے صبر نہیں ہو سکا. تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء امتی کالانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے. تو یہ نہیں مطلب کہ فضیلت میں ان جیسے ہوں گے. نبی کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ اصل میں جو صلاحیت ہے نا، یہ والی دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کے حقائق کو یوں سمجھے پکڑنے کی یا گرفت میں لینے کی یا تصور میں لے کے آنے کی، یہ ان کا دور یا ان کی ایج ایسی ہوگی کہ جس میں ان کے لیے آسان ہوگا. جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ مشاہدہ کروا کے جو چیزیں سکھاتا تھا، یہ اپنے تخیل و تصور سے وہاں تک پہنچ جائیں گے.
جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے پوری مطلب پریکٹیکل سے گزار کے دکھایا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، تو انہوں نے تو وہ پورے پریکٹیکل سے گزرے۔ تو یہ جو انسان ہوں گے یہ گویا اپنے تخیل سے ویسا یقین رکھیں گے، تو اس اعتبار سے اب ان پر جو آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، وہ بھی اتنا ہی سخت آئے گا۔ اب آپ دیکھیں امتحان کو، دنیا کو اللہ نے ویسے ہی اٹریکٹیو بنایا، ہمارے دور میں آ کے اس کی اٹریکشن میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا، 1000 بھی شاید کم ہو۔ آپ ذرا سوچئے نا کہ خوبصورتی، انسان خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، لیکن کاسمیٹکس کے آنے سے اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ مطلب پہلے کوئی ایک صدیوں میں ایک قلوب پترا ہوتی تھی تو اس کے بھی تاریخ میں جو ڈنکا بجتا ہے، اب تو مطلب گلی محلہ کم از کم ایک نظر پہلی نظر سے دیکھیں تو بعد میں چلیں کوئی آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن پہلی نظر میں تو اٹریکشن اسی طرح کی ہے جیسے قلوب کی طرح کی تھی۔ اسی طرح یہ سہولتیں تو بہت ہو گئی ہیں، بجلی بھی آ گئی ہے، مختلف جو ہے نا آلات آ گئے ہیں، لگژری بہت ہو گئی ہے، لیکن یہ حاصل کرنے کے لیے وقت بھی تو لگانا پڑتا ہے نا، پیسہ ہوگا تو سب ملے گا، ایسے ہی تو مفت تو نہیں ہے، نہ ریفریجریٹر مفت ہے، نہ اے سی مفت ہے، نہ ان کو پر جس بجلی پہ چلتے ہیں وہ مفت ہے، بلکہ شاید ہماری ریاست کی سب سے زیادہ ارننگ ہے بھی شاید اسی سے ہی۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے، آج کی ایک عام زندگی بسر کرنے کے لیے وقت لگائے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے آج کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ہر شخص مصروف ہو گیا، کیوں؟ دنیا نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب اسی وہ جو سورہ کاف ہم نے جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، تو آخری رکوع میں جا کے کیا آئی بات؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو نہ بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ترقی کر کے بھی تو بندہ یہی سمجھتا ہے نا مجھ جیسا تو کوئی بھی نہیں، میں تو بہت آگے نکل گیا ہوں، اپنے تو یہ سمجھتے رہے جبکہ وہ دنیا میں ڈوب گئے تھے۔ وہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، کیونکہ یہ تو سارا دنیا میں رہ جائے گا، وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اس سب کے باوجود جو کھڑے رہیں وہ ہیں اصل میں امتحان میں کامیاب۔ یہ اگر آپ تمہید کے طور پہ ذہن میں رکھیں تو اب جو میں نے 3 آیتیں میں آپ کو سنائی تھی، میں واپس سورہ جو ہے نا یہ انبیاء کی، ان چاہتا ہوں کہ آپ ان پر اپنی توجہ مبذول کریں۔ ان میں بہت عظیم خوشخبری ہے جو دی گئی ہے کہ یہ ساری اتھل پتھل ضرور ہونی ہے، یہ تباہی پھرنی ہے، یہ دنیا میں بہت بڑی جو ہے نا ایک ہنگامہ بپا ہونا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کا؟ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی جو داؤد علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، ان الارض، بے شک جو زمین ہے، اب زمین سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یا تو گلوب مراد ہے یعنی پوری زمین، یا اس سے مراد اگر کوئی دوسری زمین ہو سکتی ہے، تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ایک سے زائد مرتبہ ذکر آیا ہے ارض مقدس کا، ارض التی بارکنا فیہا، یعنی یہ کہ فلسطین کی زمین۔ قرآن مجید میں اور مقامات پہ بھی اسے ارض مقدس اور ارض مبارک کے الفاظ سے موسوم کیا گیا ہے، تو یا تو اس سے مراد وہ زمین ہو سکتی ہے جسے آپ ارض مقدس کہتے ہیں، یا اس سے مراد گلوب ہو سکتا ہے، پوری زمین ہو سکتی ہے، وہ ہم چلیں گے آگے، بات خود قرآن سمجھا دے گا۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی، اس کے وارث کون بنیں گے؟ عبادی الصالحون، میں ترجمہ کروں گا نیکوکار بندے، عبادت عبادی میرے بندے، الصالحون نیکوکار، صالح عمل صالح کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ ترجمہ ہے، آپ کو پسند آئے گا، اور وہ ترجمہ ہے غلام احمد پرویز صاحب کا۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے عباد کا مطلب، عباد تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، یعنی جو فرما بردار ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے، عباد کا لفظ استعمال ہوا ہے، عباد اللہ اولی باس شدید، اور اس کے بعد الصالحون کا انہوں نے ایک اور ترجمہ کر دیا فٹسٹ پیپل،
مجھے وہ ترجمہ دیکھ کے، وہ ہم پڑھا کرتے تھے کہیں 9 10ویں میں وہ سائنس پڑھی نا، تو اس میں وہ ہوتا تھا یہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا ترجمہ ہوتا تھا بقائے اصلح. ہمارے استاد اس وقت اسلو پڑھاتے تھے اسے، لیکن وہ افعلو کے وزن پہ اصلح بنتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ باقیوں کی نسبت جو زیادہ صالح ہوگا وہ باقی بچے گا. یہ فٹسٹ کا ترجمہ ہے اصلح، تو وہ بچے گا، باقی ختم ہو جائیں گے. کتنی دنیا میں جو ہے نا نسلیں ختم ہو گئیں جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھالا، یا اپنے آپ کو ماحول کو اپنے مطابق کیا یا اپنے آپ کو ماحول کے مطابق کیا، وہ ہیں کہ جو بچ گئے، باقی ختم ہو گئے. ماحول کی تبدیلی کے ساتھ کئی جو ہے نا وہ سپیشیز ختم ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا جی، جو فٹسٹ لوگ ہوں گے وہی زمین کے وارث بنیں گے. ترجمے کے اس فرق سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ امریکی غالب ہیں تو فٹسٹ ہیں، سائنس میں ٹیکنالوجی میں تو وہ غالب ہیں، تو مسلمانوں نے غالب ہونا ہے تو وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں فٹسٹ ثابت ہو جائیں تو غالب ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ترجمہ ہمارے جدید ذہن کو بہت پسند آتا ہے، راس آتا ہے. طبیعت مچل کے قبول کرتی ہے، میں لپک کے قبول کرتی ہے یا مچل کے قبول کرتی ہے فوراً. میں نے اسی لیے اس کا حوالہ دیا، نہیں تو مجھے ضرورت نہیں تھی اس کا حوالہ دینے کی. اب آپ سوچئے، پہلی بات اگر یہی بات ہے تو یہ تو ایک سائنٹیفک اصول ہے، اس کو خوشخبری کے طور پر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو زبور میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر اٹھا کے قرآن میں اسے دوبارہ کوٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو یعنی یہ آخر انسانوں نے اپنے مشاہدے سے یہ اصول نکال لیے نا، بیالوجی میں معلوم کر کے لکھ بھی دیے، تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا یہ اصول. جو تو آپ کے مشاہدے سے جو شے معلوم ہو سکتی ہو تو اسے اتنا اہتمام سے بیان کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ کوئی اور بات ہے جو کہی گئی ہے. اب وہ جو اور بات ہے وہ میں آپ کو چاہتا ہوں، دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنا، لیکن فوکس ہونا پڑتا ہے. محبت، وہ جو محبتیں میں نے گنوائی ہیں نا، ان سے کٹ کے اس پر فوکس کریں تو وہ آسان. یہ کبھی گمراہ نہیں کرے گا آپ کو. یہ گمراہ آپ کو تب کرے گا جب آپ کی محبت دنیا ہو. اگر آپ کی محبت دنیا نہیں ہے یہ کبھی گمراہ. سبحان اللہ نے یہ اس لیے تو نہیں ہوتا رہا کہ لوگ گمراہ ہوں، ہدایت کے لیے ہوتا ہے. یہ اینکر ہے، پکڑ کے رکھتا ہے، جانے نہیں دیتا دائیں بائیں. ادھر ہی سوچیں. اگلا جملہ کیا ہے؟ ان فی ھذا، بے شک اس میں، یہ جو بات کہی گئی ہے، لبلاغن. بلاغ کہتے ہیں اعلان کو، آسان ترجمہ کر لینا اعلان. تو یہاں پہ نکرہ آیا ہے، اور نکرہ یہاں عظیم اعلان کے معنی میں ہے، بہت بڑا اعلان ہے. ان فی ھذا لبلاغن لقوم عابدین، عبادت کرنے والے قوم کے لیے، عبادت گزار لوگوں کے لیے. اب یہ جو عابدین آیا ہے یہاں پہ، اس کو تو آپ عباد کے معنی میں وہ جو پچھلا اس میں تو لے ہی نہیں سکتے. اب پوری صورت کو سامنے رکھیں. یہ صورت کے بارے میں ایک بات جان لیجئے. عام تاثر یہ ہے یا یہ کہ تصور یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں. یہ جو 114 صورتیں ہیں نا، یہ اللہ کے خطبے ہیں. یہ کتاب نہیں. کتاب ہم اسے کہتے ہیں کتاب کی طرح ہے، یا اس معنی میں کتاب کہتے ہیں کہ اس میں چیزیں فرض کی گئی ہیں. کتب علیکم الصیام، کتب جو ہے نا یہ علیکم القصاص، اس معنی میں کتاب کہتے ہیں. جو دنیا میں کتابیں لکھی جاتی ہیں یہ ویسی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ کے خطبات ہیں جو مرتب شدہ صورت میں ہمارے ساتھ لکھے ہوئے ہمارے پاس موجود ہیں. تو جو خطبہ ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی نے ایک تقریر کی تو اس میں جو بھی اس کا کوئی موضوع ہوگا اس کو وہ لے کے چلے گا، تو وہ تو پورا ایک تانا بانا ہوتا ہے نا، جو جیسے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد وہ سارے اس کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو یہ سورہ انبیاء اللہ کا ایک خطبہ، اس کو ذہن میں رکھ کے اب اس کے ذرا حالات پہ یا اس کی درمیان میں جو آیات آئی ہیں ان پر ہم غور کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ آئی، اللہ نے پہلے رکوع میں یہ بات بتائی کہ یہ اے نبی آپ کا تو مذاق اڑا رہے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کا جو کنکلوژن کیا پہلے رکوع میں وہ کیا ہے کہ یہ ایک مغالطے میں، یہ دنیا کو کھیل سمجھ رہے ہیں، یہ کھیل نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے کھیلتے ہوئے نہیں بنائی ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی ارادہ کرتے کھیل کھیلنے کا، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس کھیل لیتے. اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کرنا ہوتا، ہم بے مقصد کام نہیں کرتے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پر، وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اسے.
فیضا ہوا ضاحک والی مثال بن جاتی ہے، وہ رہتا ہی نہیں۔ گویا دنیا باطل کے لیے نہیں بنی، یہ حق کے لیے بنی ہے۔ وقتی طور پر باطل غالب آ رہے، وہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ہم باطل کو غالب کر دیتے ہیں، تمہاری عقل کا امتحان لینے کے لیے کہ اس باطل کی چکا چوند کے اندر سے حق کو تلاش کر سکتے ہو یا نہیں، دنیا کی یہ جو رنگینی ہے اس کے پیچھے چھپی اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہو یا نہیں۔ یہ امتحان کے لیے ہم وقتی طور پہ باطل کو غالب کر دیتے ہیں، وگرنہ دائمی غلبہ باطل کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلے رکوع میں بات آ گئی۔ تیسرے میں توحید کے مضامین بیان کرنے کے بعد اس کے بعد انبیاء کے ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کا ذکر کرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے بعد جو ہے نا حضرت ایوب کا ذکر کیا، حضرت ایوب کے ذکر کے بعد جو ہے نا حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا اور حضرت ذوالکفل کا ذکر کیا، اور آخر میں حضرت زکریا اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ سارے، اور حضرت مریم کا بھی ذکر کیا۔ ان کے ساتھ الفاظ کہے ہیں، میں صرف وہ وقت بچانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ انہو من الصالحین، یہ نوح، یہ فلانا، یہ کون تھے؟ یہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ اب کوئی صالح میں فٹسٹ والا ترجمہ کی گنجائش بنے گی وہاں پہ؟ یہ ایک خطبہ ہے جس میں صالح کے لفظ کو خود وہ خطبہ ڈیفائن کر رہا ہے۔ اب آخر میں جا کے آپ فٹسٹ کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس پوری رو میں آئے نا، تو صالح کا ترجمہ سوا جیسے نوح علیہ السلام نیکوکار تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نیکوکار تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نیکوکار تھے، ان نیکوکاروں کی بات ہو رہی ہے، یہ عام نیکوکاروں کی بات نہیں ہو رہی، یا وہ فٹسٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس طرح کے نیکوکاروں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح عباد کا لفظ، اس میں بھی یہ اسی سورہ مبارکہ میں یہ بات آئی ہے، کانو لنا عابدین، یہ جتنے لوگ ہیں نا جن کا ذکر کیا، یہ ہمارے عبادت گزار تھے، یہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ تو اب عباد کا لفظ بھی عام معنوں میں نہیں رہا، بلکہ وہ جو اللہ کے بندے ہیں ان معنوں کے میں استعمال ہوا پوری صورت میں۔ آخر میں جا کے آپ اسے کاٹ کے عام معنوں میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نمبر 2 یہ کہ صالح کا لفظ بھی وہاں پہ انہو من الصالحین، انہم من الصالحین، اس طرح کے بار بار آئے، اور ساتھ ہی صابرین کا لفظ بھی آیا۔ یہ سارے کے سارے صابر لوگ تھے، صبر کرنے والے لوگ تھے۔ تو اب آپ ذرا اس پورے بیک گراؤنڈ کو یا اس سیاق و سباق کے اندر دوبارہ اس آیت کو پڑھیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، وارث بنیں گے عبادی الصالحون، میرے نیکوکار بندے۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس نبی کے جو ماننے والے نیکوکار امتی ہوں گے، اس کے طریقے پر چلنے والے، آخر میں غالب وہ آئیں گے، دنیا میں مغلوب ہوں گے، اور لگے گا نہیں کہ ان کے غلبے کا کوئی امکان ہے۔ جیسے کہ اس وقت دنیا آپ کے سامنے ہے، اور جیسے کہ مسلمانوں کی قسمہ پرسی آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ اس آیت کو اس معنی میں پڑھیں جیسے میں نے آپ کو سنائی ہے، تو اب یہ اس آیت کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ کہ خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے زبور میں بھی لکھا تھا، یہاں قرآن میں بھی اسے دوبارہ لکھ رہا ہوں، اور ان فی ھذا لبلاغن، جن میں کوئی ایمان کی رمق ہے اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑا اعلان ہے، لقوم عابدین، جو اللہ سے اپنے تعلق جوڑے ہوئے ہیں۔ اور اب اس پر یوں سمجھے جیسے مور لگاتے ہیں نا، کوئی آپ نے مضمون لکھا، پھر اسے لفافے میں بند کیا، پھر سیل مور ہوتا تھا، اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں، اب تو میسج ہوتا ہے ٹک 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 والا۔ پہلے جو خط لکھا کرتے تھے وہ ڈاکخانے میں جا کے جب رجسٹری کرتے تھے تو اس کو سیل بند کرتے تھے۔ اس پہ جو سیل لگائی ہے وہ کیا لگائی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں سے عرض کا مطلب لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے، جو ایریا آف ڈیوٹی ہے وہ پوری زمین ہے۔ تو اب الارض سے مراد کیا ہوگی؟ پوری زمین۔ اور یہی وہ بات ہے جو حدیثوں میں آئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ زوالی الارض، بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹا۔ اب لپیٹنے کا مطلب یہ کہ نا وہ اسے جیسے ہم زوم کر کے کوئی چیز دیکھتے ہیں، سکیڑ کے دکھائی اللہ نے مجھے۔ فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھے، اس کے سارے مغرب دیکھے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی بادشاہی عنقریب اس سب پر قائم ہو کے رہے گی جو اللہ نے مجھے لپیٹ کے دکھایا ہے۔
اب عبادیت صالحون اور الارض کو جوڑیں تو بات واضح ہوگی نہیں. عبادیت صالحون کون بنے؟ محمد رسول اللہ کے امتی. اور الارض کون بنی؟ گلوب. کوئی ایک زمین نہیں، کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں، پوری زمین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اچھا، اسی میں وہ حدیثیں بھی شامل کر لیں. زمین کی پیٹھ پر کوئی گھر باقی نہیں بچے گا، اینٹ گارے کا بنا ہوا ہو یا پختہ بنا ہوا ہو یا اونٹ کے بالوں کا خیمہ ہی کیوں نہ ہو، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کر کے چھوڑے گا. یہ ہے وہ خوشخبری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. لیکن دی کس کو؟ یہ ہے کس کے لیے؟ عبادیت صالحون کے لیے. اب جہاں سے میں نے شروع کیا تھا واپس ادھر جانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یہ عبادیت صالحون بنتے کیسے ہیں؟ ایک حصہ وہ ہے جہاں تک انسان اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے فہم سے پہنچ سکتا ہے، یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جہاں آزمائشوں سے گزر کر ہی پہنچ سکتا ہے، اس کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ جو پہلا حصہ ہے نا، آپ یہ مختلف زندگیاں دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے غار حرا میں بیٹھا کرتے تھے. یہ نبوت سے پہلے کا مسئلہ ہے نا، یعنی نبوت کے ظہور سے پہلے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی بعض جو چیزیں قرآن مجید میں آئی ہیں، غور و فکر کی، تدبر کی، معلوم ہوتا ہے وہ بھی درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں ان کی بھی. تاریخ میں اور بعض انسانوں کا بھی ملتا ہے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا تلاش کرتے کرتے، کتنا سفر کرتے، ایران سے چلتے چلتے وہ عرب میں پہنچے ہیں، مصر سے ہوتے ہوئے. گوتم بدھ کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، چونکہ اسے کوئی نبی نہیں ملا تو وہ جو جتنی اس کو سمجھ آئی اتنی آئی. تو بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں متلاشی حق، متلاشیان حق، وہ ایک جدوجہد کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں نا، یہ چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہاں سے پھر تجربات، یعنی اللہ تعالیٰ اس ایکسپیرینس سے گزارتا ہے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اور تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اور کارے جہاں بانی سے ہے دشوار تر، کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یہ ساری باتیں آپ سامنے رکھیں تو جگر خون ہوتا ہے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی. شاید اسی کو وہ اقبال جو ہے نا کہتے ہیں انٹرنل ایکسپیرینس. وہ شاک لگتا ہے نا کوئی دنیا میں نقصان کوئی، تو جیسے حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. آپ نے ایک منصوبہ بنایا لیکن وہ پورا ہی نہیں ہوا، تو پتہ چلا کہ نہیں، کوئی فعال لما یرید کوئی اور ہے. فوق کل ذی علم علیم، تو وہ تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو یعنی ایک ہوتا ہے نا آئیڈیلسٹک اپروچ ہوتی ہے، تو پھر اس آدمی ریئلسٹک کیسے بنتا ہے؟ کوئی کچھ مصیبتوں سے گزر ہی کے. تو یہ گویا سکھانے کا عمل ہے، اللہ سکھا رہا ہوتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکی زندگی ہے، کیا تکلیفیں نہیں ہیں جو وہاں پہ پیش نہ آئی ہوں، ہر قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اپنی ذاتی حیثیت میں تو ایک طائف کا دن آپ نے فرمایا احد سے بھی زیادہ بھاری تھا. بہت مشکل دن جو ہے نا وہ طائف کا. تو اس سب کے بعد ابھی سلسلہ رکا تو نہیں، مدینے آنے کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ پہلے انفرادی تربیت کا کام ہو رہا تھا، ابھی پوری جماعت کی ایک تربیت کا معاملہ شروع ہوا. اور آپ حیران ہوں، سورہ آل عمران یہ تو سمجھیں یہ کوئی 3 ہجری کا واقعہ ہے، جو جنگ احد، اور اس پہ جب تبصرہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، ابھی تمہارے اندر جو نا کھوٹ بھی ہے، وہ نکالنی ہے، علیحدہ کرنا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑے رکھے جیسے کہ وہ ہیں، جس حال پر ہیں. حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ طیب میں سے خبیث کو چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے. اب دیکھیں چھانٹنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا نا وہی اتارتا ہے، اللہ نے کہا نہیں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کس میں کھوٹ ہے کون کھرا ہے، یہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی ان باتوں پر مطلع کرے، وحی کے ذریعے سے نہیں بتائے گا. تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ مصیبتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس پہ جو صبر کرے گا پتہ چلے گا یہ کھرا ہے، اور اس پہ جو اوندا پھر جائے گا وہ 300 کو لے کے واپس آ جائے گا، اس کا کھوٹا ہونا معلوم ہو جائے گا.
کھرے کھوٹے کی چھانٹ یا چھانٹی یہ کیسے ہوگی؟ یہ ان مصیبتوں سے ہوگی۔ جو ڈٹا رہا، کھڑا رہا، اس کے لیے وہ خوشخبری عبادی الصالحون اصل میں وہ بنا نا جس میں وہ صبر کا مادہ ہے۔ جو شاکر ہیں وہ ہیں جو عبادی الصالحون ہیں، وہ وارث بنیں گے۔ اس وراثت سے پہلے ان کو چھانٹی ہونی ضروری ہے۔ اب آپ کو یہ ساری مصیبتیں سمجھ آئی؟ یہ ہم نے تو جو عقلی اور فکری طور پر محنت کرنی تھی وہ بھی نہیں کی، تو اب یہ ہمارے جو بھی پلان ہیں وہ ناکام ہوں گے تو ہمیں اللہ یاد آئے گا نا۔ بتوں نے جب ستایا تو خدا یاد آیا، دنیا لٹے گی تو اللہ یاد آئے گا۔ تو یہ سارا جو اس وقت کا ماحول بن گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ گویا ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو بڑا نقصان کا سودا ہے، بڑا گھاٹا کا سودا ہے۔ مسلمان مظلوم ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل عرض کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی پھر عنایت ثابت ہو جائے گی۔ نقطہ نظر تبدیل کرنے کی بات ہے نا، کہ اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، وہ ہم سے مایوس نہیں ہوا با ایمانہ کہ یہ اب بیکار ہو گئے اور کسی کام کے نہیں رہے، جیسے سابقہ قوموں کو اس نے تباہ کیا، برباد کیا۔ تو ہمارے اندر یہ چھانٹی کا عمل در حقیقت ہمیں رسوا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک اگلے مرحلے کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے جو چل رہا ہے۔ اور اس میں دوسرا پہلو یہ ہے، امتحان بہت نیچے آ گیا ہے۔ ایک امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بنیں، یہ امتحان ہے نا، اللہ کے احکام میں انہیں پورا کریں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اس میں ہم ناکام ہوئے، بحیثیت امت ناکام ہوئے۔ ہم نے اللہ کے احکام توڑے، اور اب آ کے امتحان کہاں پہنچا ہے؟ مرتد ہو جائیں، کلمہ بھی چھوڑ دیں، نام کی مسلمانی بھی ترک کریں۔ امتحان یہاں پہنچ گیا ہے، کم از کم فلسطینیوں تک تو پہنچ گئے ہیں، اور ہمیں خبریں نہیں مل رہی، ہندوستان میں بھی پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں اندازہ ہے یا نہیں ہے، ہندوستان کے مسلمان اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ جو ہندوتوا کے فسادی ہیں، یہ اب انہوں نے زندگی مسلمان کی اجیرن کی ہوئی ہے۔ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ یہ فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے۔ نام مسلمانوں والا ہے، کلمہ گو ہے، اگر کلمہ نہیں چھوڑتا تو یہ اس کو جو ہے نا وہ گلی میں رسوا کرو۔ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں وہ فلسطین سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی خبریں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ فلسطین تو دور ہے، میں بھی کہوں گا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہندوستان تو بہت نزدیک ہے، بلیک آؤٹ، کوئی خبر نہیں تو آپ کو ہندوتوا کے نظریات کا اگر پتہ ہے اور مودی کی جو بھی صورتیں ہیں ان کا پتہ ہے، اتنے چلے یوں پتہ لگ جائے۔ آج سے 10 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی پاکستان کی کرکٹ ٹیم اگر میچ جیت جاتی تھی تو ہندوستان کے مسلمانوں کی شامت آ جاتی تھی۔ تو اب یہ ہماری 4 روزہ جنگ کی بھی شامت انہیں پر آئی ہوئی ہے۔ تو اب گویا امتحان اللہ تعالیٰ بہت بالکل نیچے لے آئے ہیں کہ کلمے پر بھی کھڑے رہے نا تو چلیں دنیا میں چل بھی گئے نا تو اللہ کے ہاں تو سرخرو ہو جاؤ گے نا۔ یہ وہ اصحاب الاخدود والی صورت بن گئی ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ہونے کی سزا ملنا شروع ہو گئی ہے، پھر بھی اگر کوئی مسلمان رہے، اپنا نام تبدیل نہ کرے، مرتد نہ ہو، یا دنیا بنانے کے لیے قادیانی نہ بنے، یا یہ کہ کوئی اور ٹیگ نہ لگا لے کہ جس کے ساتھ اس کے لیے کوئی دنیا میں ترقی کرنا ممکن ہو جائے، یہ بھی اب غنیمت ہو گیا۔ کم از کم وہ اگر مر بھی جائے تو اسلام پر مرا ہے نا، کلمے پر مرا ہے، کلمے کی خاطر مر رہا ہے۔ تو امتحان اب اس لیول پہ اللہ لے آئے ہیں۔ تو اب یہاں اس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، موت اگر اسلام پہ ہو جائے تو کامیابی ہے کہ ناکامی ہے؟ دنیا کیوں دی؟ امتحان کے لیے تھی۔ موت اسلام پہ ہو گئی اور کلمے کی خاطر ہو گئی تو گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوک کے حساب سے جنت میں پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ پھر وہی بات، اگر آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ تھوک کے عذاب سے نسل کشی کا پروگرام چل رہا ہے، اس ایمان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو تھوک کے حساب سے جنت جانے کا منصوبہ چل رہا ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ان سب حالات پر بھی صبر کرنے کی، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سہولتیں دے رکھی ہیں ان کے لیے شکر کرنے کی۔
تو شکر کی طرف میں بعد میں آؤں گا شکر کیا ہے. اور ان میں سب سے آگے پاکستان ہے. طاقت بھی اللہ نے دی ہے. ہمارے ساتھ بھی اب وہی ہو رہا ہوتا جو فلسطین میں ہو رہا ہے. اگر وہ 4 روزہ جنگ میں اللہ تعالیٰ میں کامیابی نہ دیتے, دشمن کا دانت کھٹے نہ ہوتے, وہی ہوتا ہمارے ساتھ بھی. جھنجھوڑ بھی رہا ہے, جھٹکے بھی دے رہا ہے. یہ سیلاب کو آپ اس کھاتے میں رکھیں کہ غفلت سے جگانے کے لیے اللہ جیسے گھنٹی بجائی جاتی ہے, یہ گھنٹی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑی مصیبت آنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ مصیبتیں آتی ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ لوٹ آئیں. باقیوں کے لیے تو صبر ہے. فلسطینی کیا کر سکتے ہیں سوائے صبر کے؟ ہندوستانی مسلمان کیا کر سکتا ہے سوائے صبر کے؟ پاکستانی مسلمانوں کے لیے شکر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے معجزانہ حفاظت کا بندوبست کر کے میں اور آپ آزادی کے ساتھ چل پھر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, گفتگویں کر رہے ہیں, رہ کھا پی رہے ہیں. تو اب اس کا شکر کیا ہے؟ ہمارا شکر صرف الحمدللہ نہیں ہے کہہ دینا, ہمارا شکر صرف سورہ فاتحہ پڑھ دینا نہیں ہے. ہمارا شکر کیا ہے؟ وہ جس شکر کا ذکر سورہ عادیات میں آیا ہے, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. گھوڑوں کی مثال دی اللہ نے. وہ گھوڑے, ظاہر ہے گھوڑا بنایا کس نے, پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. جس مالک نے اس کی لگام پکڑی ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بنایا تو نہیں, پالا پوسا ضرور ہے, اس نے اسے کھلایا پلایا ہے, گھاس ڈالی ہے. گھاس بھی اللہ نے پیدا کی تھی, اس کی اپنی نہیں تھی. ادھر سے کاٹ کے اس کے آگے ڈالی یا وہاں جا کے چھوڑ دیا یا دانہ ڈالا. اس کے بدلے نے گھوڑے نے شکر ادا کیا؟ اس کے اس احسان کا شکریہ گھوڑے نے کیسے ادا کیا؟ اس نے جب ایڑ لگائی اس کو بھگانے کے لیے تو وہ دوڑا اپنی پوری طاقت کے ساتھ کہ اس کا پاؤں زمین پہ لگا تو چنگاری نکلی. اور اس نے وقت نہیں دیکھا رات ہے کہ دن ہے. اسمال اور آف دا مارننگ جو ہے نا, جب بڑی گرمی ہے اس وقت اس نے مالک کی ضرورت تھی, اسی وقت گھوڑا اس کے حکم کا تابع فرمان ہوا. پھر جب اس نے وہ گرد اڑائی اور جا کے گھسا فوج کے اندر. اب آپ سوچیں نا ذرا, صفیں بندی ہوئی ہیں, ہاتھوں میں بالے ہیں, نیزے ہیں, تلواریں ہیں, سوار تو گھوڑے کے اوپر پھر بھی محفوظ ہے. یہ پہلا نشانہ کون بنے گا؟ گھوڑا. اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. جب مالک نے ایڑ لگائی گھس گیا صفوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا گھوڑے کا یہ سارا عمل جو ہے نا, یہ شہادت پیش کر رہا ہے, یہ گواہی دے رہا ہے, یہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. اب کوئی سمجھ آئی شکر کی؟ اللہ کو کون سا شکر چاہیے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جیسے گھوڑا بے خطر کود گیا, ایسے ہی تم بھی بے خطر اللہ کے لیے قربانیاں دو, اپنی ہر شے اللہ کے لیے لٹاؤ. یہ تمہارا شکر ہے. اس شکر کا مطالبہ گویا اس جس کو اللہ نے بچا بچا کے رکھا ہوا ہے, زمانے سے جس کی حفاظت کی ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ خدائی راز ہے, پاکستان بڑا اہم ملک ہے, لیکن اب اس کا تقاضا پھر یہ ہے. یہ تو یہ فلسطینیوں کا معاملہ اور ہے, ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ اور ہے. پاکستانیوں کے لیے معیار اور ہوگا. اپنے آپ کو اس معیار پہ نہ دیکھو, اس معیار پہ دیکھنا ہوگا. اور میں اور آپ سب پاکستانی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف نمازیں پڑھنے سے نجات پا جائیں گے. آپ یہ بالکل نہ سمجھیں. نمازیں وہ سارے پڑھتے تھے جو 300 واپس آئے تھے احد میں. وہاں سے جو واپس آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں نمازیں پڑھتے تھے, ان کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے. ریجیکٹڈ ہو گئے, اللہ نے انہیں رد کر دیا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے محض تھوڑے بہت صدقہ خیرات سے جو ہے نا وہ آپ کام چل جائے گا. ہم سے جو ہے نا مطالبہ بہت بڑا ہے, اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ نے انعامات ہی اتنے بڑے کیے ہیں. تو میں نے شروع میں بتایا تھا امتحان جن کے ساتھ بلائی ہے وہ شکر کی صورت میں ہے, اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہیں کوئی مصیبت میں مبتلا کر کے امتحان لیتے ہیں, ان کا امتحان صبر کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ ہے جی جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگائیں, تن من دھن لگائیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اسے بڑا کر دو جیسے کہ بڑا کرنا ہوتا ہے.
یہ جو ہے نا مفعول مطلق جو ہوتے ہیں یہ تاکید کے لیے ہوتے ہیں نا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو. صرف اللہ اکبر کہو نا، دوسروں کے اوپر اس کی بڑائی ثابت کرو، وہ بڑا ہو جائے، یعنی اس کی اتھارٹی تسلیم کر لی جائے. آج کل جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا پولیٹیکل سائنس میں، اقتدار اعلیٰ، تو وہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا تسلیم کر لیا جائے، اس کی اس اتھارٹی کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے آگے کسی کا قانون نہیں چلے گا، تب وہ بڑا ہوا، نہیں تو چھوٹا ہے. ویسے آپ نے اللہ اکبر کہا تو یہ تسبیح کے درجے کی بات ہوگی. آپ نے وہ تسبیح وہ بات منوا لی تو یہ اب واقعی بالفعل بڑا کر دیا آپ نے. یہ ہے وہ جو بات اقبال نے کہی تھی کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور یا ایک اور بھی ہیں، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تسبیح تو ہر شے کر رہی ہے، انسان بھی تسبیح کرے تو پھر اس میں اور جمادات و نباتات میں فرق کوئی نہیں رہا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. انسان کا مقام ان سے بلند ہے، لہٰذا اس انسان سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی اس سے بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کو بالفعل زمین کے اوپر بڑا کرنا ہے. تب اللہ کی جب بڑائی مانی جائے گی تو اس کی تسبیح کا حق ادا ہوگا. فارسی کے 2 شعر ہیں، وہ بھی چلیں آپ کی نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اقبال نے پیش کیے ہیں کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. یہ جو فرما برداری کا اور مقام ہوتا ہے، غلامی اور چیز ہے، اور محبت اور عشق اور چیز ہوتی ہے. عشق کا لفظ استعمال کیا، محبت کا وہ درجہ جس میں دیوانگی آ جائے وہ عشق ہوتا ہے. اور دیوانگی کس کو کہتے ہیں؟ ہوش نہ رہے. تو ہوش والا کیا کرتے ہیں؟ دیکھ بھال کے چلتے ہیں. جس کا ہوش نہ ہو وہ مجنون ہوتے ہیں. شب تار میں بھی جنون میرا کئی منزلوں سے گزر گیا، تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں ہے. ہوش میں ہوں گے تو سحر ہوگی تو چلیں گے، اور کسی کی جو ہے نا دیوانے ہوں گے تو پھر رات کی تاریکی کوئی معنی نہیں رکھتی. اٹھ کے جو واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، پھر صورت وہ بنے گی. تو عشق کا لفظ استعمال کیا، یعنی دیوانگی. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ می خائی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان نوریوں سے فرشتوں سے مجھے سجدہ چاہیے، ز خاکی بیش ازاں خائی، یہ جو خاکی میں نے بنائے ہیں، بیش از آن یعنی سجدہ بھی چاہیے لیکن اس سے زیادہ بھی کچھ چاہیے. بیش از آن بیش ازاں خائی، وہ کیا ہے؟ چنا خدرا نگہداری بائیں بے نیازی ہاں. وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، چھپ کے بیٹھ گیا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، نظر نہیں آتا. شہادت بر وجود خود، اسے اپنے وجود کی شہادت ز خون دوستاں کھائی، اپنے دوستوں کے خون سے چاہیے. پروانہ جو ہوتا ہے نا، اگر نیچے مرا پڑا ہو فوراً اوپر نظر جاتی ہے کہ اوپر لائٹ ہوگی، اس کی موت روشنی کی گولا دلیل بن جاتی ہے کہ پروانہ مرا ہے، اوپر لائٹ ہوگی، اسی پہ آ کے مرا ہوگا. یہ جو اللہ کی راہ میں جان دیں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا کوئی تو محبوب ہے جس پر اس نے ہستی لٹائی ہے. تو انسان سے مجھے یہ چاہیے. اب یہ دیکھیں نا، یہ انسان کی فکر کی سوچ کی سب سے بلند معراج کیا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اپنے خالق اور مالک کے لیے قربان کر دے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ امتحان اب درپیش ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون اس میدان میں سرخرو ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. تو اس کو چیلنج سمجھ کے قبول کیجیے. مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. بندہ مایوس شیطان ہوتا ہے، ابلیس اس کا نام ہی اس لیے رکھا گیا مایوس ترین. مومن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ حالات کی سنگینی سے نہ غمزدہ ہوتا ہے نہ خوف زدہ ہوتے ہیں. تو یہ ہے، یعنی یہ آپ کے لیے چانس بنائے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو پہلے بتا دیا، عبادی الصالحون. اب آپ بے شک اس کا ترجمہ فٹسٹ کر لیں، لیکن کون سے فٹسٹ؟ ایمان اور اسلام میں فٹسٹ. اب وہ ٹیکنالوجی والا سپر مین والا فٹسٹ نہ، وہ بندہ مومن والا فٹسٹ. وہ باقی رہیں گے، باقیوں کو اللہ مٹائے گا. اس دنیا میں اللہ کا دین غالب ہونا ہے، اللہ کی حکمرانی قائم ہونی ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں،
میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور اس میں اب اللہ تعالیٰ کا یہ یوں سمجھے نا، یہ جو عمل جو اللہ نے شروع کیا ہے اس میں چھانٹی ہونی ہے۔ اور اس چھانٹی کے حوالے سے بھی اقبال کا ایک شعر ہے، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا، سروائیول وہ کرے گا، اس کی ہوگی قائم جو اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے، استقامت اور اس کے لیے صبر۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے۔ مقصد اللہ کے دین کی اقامت۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، مقصد وہ سامنے رکھ کر اور اس کی خاطر اللہ کی رضا حاصل کرنے، خوش کرنے کے لیے اللہ کو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا تبلیغ والے، ارادہ کریں۔ اصل ارادہ یہ ہے، اور یہ ارادہ پکا ٹھکا، اور اس ارادے کے اندر اگر کمی ہو گئی ناکامی ہے۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جس نے اس ارادے کو توڑ دیا اس کا وبال اس پر پڑے گا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظیما، اور یہ جو اللہ کے ساتھ جس نے یہ وعدہ کیا اور اس کو پھر ایفا کیا، پورا کیا، اس کو عنقریب اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔